अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तसलसल के साथ एक फलाही रियासत के क़याम के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, 29 अगस्त 2019 से एहसास प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हुआ और अब उस एहसास प्रोग्राम के तहत जहां हमने कोरोना जैसी वबा की जो पहली लहर थी उसका भरपूर मुकाबला किया और लोगों को भूख से, गुर्बत से बचा कर रखा, बेरोज़गारी जो हो रही थी उसमें भी जो इमरजेंसी कैश प्रोग्राम उसका शुरू हुआ एहसास के तहत और उसके समरात सामने आए। इसके अलावा हम ये अब देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ता जा रहा है और ज़िंदगी के हर शोबे में एक एतबार से जो एलीट कैप्चरिंग है उसके ख़ात्मे के लिए और इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरह एक फलाही रियासत और मुमलकत में तब्दील करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करती नज़र आती है। ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह से इसके फ़ायदे हुए हैं, आगे चलकर किस तरह से ये समझ आएगा, इससे हमारे यहाँ गुर्बत के ख़ात्मे में कितनी मदद मिली है। इसी तरह से मैंने जैसे बताया कि कोरोना से जो एक जंग लड़ी है उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, इस समेत तमाम पहलुओं को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर सलमान साहब, आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम, मारूफ मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, एकेडमिशन हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तीसरे हामिद खान अल मशरकी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नासिर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के तहत जितने भी इसकी डायमेंशंस और जितने एरियाज़ को ये कवर करता है, इसका बुनियादी थीम क्या है और इसे क्यों कर शुरू किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। असल में जो पाकिस्तान की रियासत है, इसको मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने भी यही कहा था कि ये एक फ़िलाही रियासत होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जब क़याम आया, वजूद में आया, क़याम अमल हुआ, जो हुकूमत मिली हमारे लोगों को, तो जिन्नाह साहब को इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो अपने विजन को पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर नाफिज कर सकते। तो बाद में आपने देखा जो करप्शन अंग्रेज़ दौर से शुरू हो चुकी थी हमारे निचले तबके के अंदर, वो करप्शन की जड़ें ऊपर तक चली गईं। अलॉटमेंट के अंदर इंडिया के अंदर 1956 में नेहरू साहब ने इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हम 1970 तक इस पर पाबंदी ना लगा सके। जब इस पर पाबंदी लगी भी तो बैक डेट्स के अंदर लोगों ने क्लेम्स किए जिसमें पाकिस्तान में करप्शन की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हुई कि अमीर और गरीब के दरमियान में इतनी बड़ी एक जो है तफावत आ गई कि जिसके साथ एक रियासत का पनपना और आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें इमरान खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद में कहा कि जो रियासत है उसको अब सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए, उसको असल में कारकर्दगी की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहिए। तो चूँकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हमारे देहातों में रहते हैं और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर जो डिप्राइव्ड एरिया हैं उन तक हुकूमत के समरात नहीं पहुँच पाते, तो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत आपने देखा कि कोरोना क्रंच के अंदर पहली मरतबा 12,000 रुपया उन लोगों को तकसीम किया गया जो लोग गुर्बत के हाथों इस संगीन बहरान में और मज़ीद मुश्किलात के अंदर गिर गए। इसका पूरी दुनिया में ना सिर्फ चर्चा हुआ बल्कि जो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जैसे वर्ल्ड बैंक है और इसके अलावा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, इसने भी तस्लीम किया कि जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत अपने गरीब लोगों तक रसाई हासिल की और उनको ये मदद बग़ैर किसी तनकीद के, जिस पे आप उसके तरीक़ाकार पे तनकीद करते हैं, वो मुहैया की। इसके अलावा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत हमने सेहत कार्ड के जो मामला है वो पंजाब के अंदर पूरे हर पंजाब के शहरी को जो कि ख़ानदान का फ़र्द है उसको हमने 2021 के एंड तक यकीनी बना रहे हैं कि हम तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ उस शख्स को मिलेंगी, चाहे वो अमीर है या गरीब है, बिला रंगो नस्ल की तहजीज़ के हम उनको ये पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं, जिन लोगों के जो घर का जो फ़र्द है
جو اس کو چلا رہا ہے اس کی 45,000 روپیہ اگر ہے یہ انکم، تو اس کو بھی ہم احساس کفالت پروگرام کے تحت ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 65 سال کے جو شہری ہیں پاکستان کے، ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے احساس کفالت پروگرام کے تحت کہ ان کو 2,000 کے قریب ہم اب ماہانہ یہ دیا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے پاس بڑے میگر ریسورسز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ 2,000 روپیہ ان تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹی بی جیسے جو معارضے میں ہیں جو بندے مبتلا، ان کو ہم نے فری میڈیسنز کے حوالے سے ایک ڈیجیٹل کارڈ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ یہ بھی احساس کفالت پروگرام کے تحت ہم نے آلریڈی اس کا اجرا کر دیا ہے، اور وزیر اعظم نے پرسوں شاہی وال کے اندر بھی اس پروگرام کے تحت نوجوان لوگوں کے اندر نہ صرف چیکس تقسیم کیے ہیں بلکہ غریب کسانوں کے لیے آپ دیکھیں جہاں انڈیا میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے جس میں کسان اپنے آپ کو عزت دلانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہم یہاں پر 300 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے پرائم منسٹر نے۔ بالکل آپ نے درست کہا، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایک بھرپور اس کا ایک جائزہ لیا ہے کہ دراصل کون کون سی ایریاز ہیں جس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اسے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے موجودہ حکومت کا، اور وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک فرد کا خیال کرے۔ اور اسی حوالے سے جب آپ احساس کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ جو ایڈریسنگ ایلیٹ کیپچر اینڈ انشورنگ ایکویلٹی، اس کانسیپٹ کو لے کر یہ پروگرام آگے چلا۔ 134 کے قریب پالیسیز ہیں جو کہ اس کے تحت ڈیزائن کی گئی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بات یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بڑی دیر بعد ایک ایسا پروگرام جو اتنا کمپریہنسو ہے، اور پاکستان کو ضرورت تھی اکارڈنگ ٹو اٹس کانسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو اٹس اکنامک نیڈس کہ ہم پاورٹی ایلیویشن دو طریقوں سے کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ غریب لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالنا ہے، جو شاید یہ پروگرام بہت سکسیسفلی، میرا خیال ہے میں غلط نہیں ہوں گا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سب سے سکسیسفل پروگرام جتنے بھی پروگرام ان کے ہیں وہ احساس پروگرام ہیں، اور بڑی نیک نیتی سے اس کے مختلف باری باری چیزیں ہو رہی ہیں اور شاید اور بھی پھیلیں گی۔ اور دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ انڈر لائن کرنے والی، وہ یہ ہے کہ اٹ از اے سیفٹی نیٹ جو لوگوں کو غربت کی لکیر سے نہ صرف نکال رہا ہے، ان کو سیف گارڈ پرووائڈ کرے گا کہ وہ غربت کی لکیر کے نیچے نہ چلے جائیں۔ ہمارے ملک میں بیماریاں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگ بھی اگر کئی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں تو وہ نہ صرف وہ تکلیف لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، بلکہ ان کے گھر بھی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو یہ کارڈز، صحت کارڈ ملتے ہیں تو کئی آپ کی جو اور انشورنسز جو ہیں، یہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو انشورنس کارڈز ملیں اینڈ سچ فورتھ، اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر غلط نہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے یہ ایکسٹینشن ہے ان دی کانٹیکسٹ۔ وہ پروگرام جو تھا اس کا سکوپ لیمیٹڈ تھا، جی اس کا میں یہی آ رہا ہوں کہ اس کا سکوپ ڈیسٹیٹیوٹس پہ تھا، کہ ان لوگوں کو جو اپنی آمدنی نہیں کما سکتے ان تک وہ محدود تھا۔ اب فوکس تھا خواتین پر، جی خواتین پہ جو گھر بیٹھی ہیں، معذوروں پہ یا بوڑھوں پہ یا اپاجوں پہ، یا یہ جو ہیں بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان پہ تھا۔ یہ جو پروگرام ہے یہ تقریباً ساری ہی قوم پہ، جو اسپیشلی کووڈ-19 میں جب لوگوں کو روزگار نہیں ملا اور لاک ڈاؤنز ہوئے تو اس میں سیف گارڈ پرووائڈ کیا اس نے۔ آئی ہوپ کہ اس کو بڑی سکسیسفلی، جو مجھے نظر آیا ہے اس پروگرام کا سکسیس وہ ایک اور ہے کہ یہ بیوروکریٹس کے تھرو نہیں چلایا گیا۔ اگر یہ بیوروکریٹس کے تھرو چلایا جاتا تو شاید اس کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے گورنمنٹس میں اینڈ سچ فورتھ۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا، خاص طور پر یوتھ اور پولیٹیکل کووڈ کے جو پہلی لہر تھی اس کے دوران میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر تسلسل کے ساتھ اچھے ریڈیو پاکستان پر بیٹھتی رہیں، لوگوں کی کالز لیتی رہیں اور انہیں گائیڈ کرتی رہیں۔ پیپل who had heart in the right place and people who had the mind in the right place، ان کی تھرو چلا ہے، اور آئی ہوپ
کہ یہ کئی سال تک اور اگلی حکومتیں بھی اس کو اور فروغ دیں گی۔ آپ نے درست کہا، اور اس حوالے سے جب مزید جائزہ لیتے ہیں تو جو آرٹیکل 38D ہے آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کا پرنسپلز آف پالیسی کہتے ہیں کہ اس کو موو کرنا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے انڈر، تاکہ آپ کا فوڈ ہے، کلودنگ ہے، آپ کے میڈیکل کے ایشوز ہیں، ان سب کو فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہوئے شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کانسیپٹ کو؟ تھینک یو ویری مچ حامد صاحب۔ بات یہ ہے کہ یورپ میں اور بہت سارے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو آلریڈی جو فوڈ ہے، جو رہائش ہے، جو صحت ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹ آف دا سٹیزن آف دیٹ کنٹری آلریڈی ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کے اندر بہت میں سمجھتا ہوں عوامی سطح پر بھی اس کو پذیرائی ملے گی۔ یہاں پر میں ابھی ناصر صاحب نے بھی صحت کارڈ کی بات کی اور ڈاکٹر قیس صاحب نے جس طرح بے روزگاری کی بات کی، تو میں یہاں پر آپ کی توجہ ایک بڑے زبردست انیشیٹو کی طرف کرانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ پچھلے دنوں کے پی کے گورنمنٹ نے، جیسے صحت کارڈ میں بھی کے پی کے نے سب سے پہلے پورے کر لیے، تمام پروونس کو دے دیا، اب کے پی کے گورنمنٹ نے ایک جابز ڈرونز ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ ضیاء اللہ بنگش نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کے تحت ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جابز کریٹ کی جائیں گی صوبے کے اندر، جو کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ جہاں آپ کفالت کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ جابز کی بھی بات کریں گے، تو اس طرح ملک سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا اور ملک میں جہاں کم سے کم لوگوں کو حکومت کی طرف سے کفالت کی ضرورت پڑے گی۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو کے پی کے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، ضیاء اللہ بنگش نے لیا ہے MOU سائن کر کے، یہ بہت بڑا جو ہے انیشیٹو ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، اس طرح جیسے ہم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پناہ گاہ ہو گئی اور یہ دوسری چیزیں، ان ساری کی ایک خوبی جو مجھے عمران خان صاحب کی پالیسی میں نظر آتی ہے اور میں کہتا ہوں یہ بہت زیادہ اپریشیٹ ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ واقعی ہی جو گراس روٹ کے اوپر جو غریب پسا ہوا طبقہ ہے، یہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو آپ آدمی سردی سے ٹھٹرتا ہوا آدمی جا کے پناہ گاہ میں سوتا ہے تو بہرحال اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور اسی طرح سے لنگر خانے، آپ دوسری بات میں کہہ رہے ہیں لنگر خانے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر نے ایک جگہ کہا جی کہ ہم کوئی ایسا پروگرام لائیں گے کہ کوئی بھوکا نہ سو سکے۔ یہ 2021 کا ان کا ایجنڈ مشن ہے۔ جب میں نے وہ پڑھا نا، ایک تو یونیورسل ہیلتھ کوریج کو انشور کرنا ہے اور دوسرا کوئی بھوکا نہ سو۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں، مجھے اگر یہ احساس ہو کہ یار میں اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں بھی ہو جاؤں گا تو میرا پیٹ بھرنے کے لیے سرکار کی ذمہ داری ہے، اور اگر میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا تو مجھے صحت کے لیے کہیں دار بدار کسی سے قرضے نہیں لینے پڑیں گے، بلکہ میرے پاس ایک انشورنس یا صحت کارڈ کی شکل میں ایک ضمانت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ایک غریب آدمی کو تھوڑی بہت اماؤنٹ کی بھی ایک سرٹن ایشورنس ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آئے گا، آپ یقین کریں اس سے بڑی امید بنتی ہے، اس سے انسان روزگار کے مواقع تلاش کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر روزگار تلاش کرے، ہر آدمی روزگار پہ لگے، پرائم منسٹر کا بھی یہی پرومس ہے، لیکن روزگار پر لگنے سے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جانا چاہیے کہ اگر میں بھوکا رہا تو میرا کون خیال کرے گا۔ اور آخری بات میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کفالت پروگرام ہے یہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کئی سفید پوش لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کے کرائیٹیریا پہ نہیں آئیں گے، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو حکومت کو کوئی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا جس کے اندر سفید پوش لوگوں کی بھی داد رسی ہو۔ ناصر صاحب، اس حوالے سے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ چین کے ماڈل کو ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جس نے گزشتہ چند دہائیوں میں 70 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا۔ تو اسی کانٹیکس میں اس احساس کفالت پروگرام کو لے کر اگر آگے چلتے ہیں تو کیا غربت کا خاتمہ اس سے ممکن ہے، یا غربت کو ایک سسٹینیبل لیول پر رکھنے کی ایک ایفرٹ؟ دیکھیں، جو غربت کا خاتمہ ہے وہ کسی بھی ریاست کا اولین ترجیح اگر بنے گی تو وہ فلاحی ریاست کہلائے گی، کیونکہ تمام شہری جب تک اپنے ملک کے وسائل میں برابر کے اپنی قابلیت کے مطابق حصے دار نہیں بنتے تو فلاحی ریاست کے تصور کو آپ مکمل نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جاب کریشن، تو جو تخفیف غربت کے حوالے سے نیا ڈیش بورڈ بنا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اشرافیہ جو یہاں پر نام نہاد ہمارے وسائل کے اوپر قابض تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جس کا آغاز الاٹمنٹ سے ہوا، اس کے بعد مختلف انداز کے اندر جو ریفارمز ہونی چاہیے تھی اس کو نہیں ہونے دیا گیا، تو اس اشرافیہ کے جال کو توڑ پھینکیں گے ہم۔
اس کے حوالے سے سول سروس کے اندر ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس انتظامیہ ہے وہ اس وقت لاسٹ ٹائم بھی میں یہاں پروگرام میں آیا تھا تو بات ہوئی کہ ان کا رویہ بڑا تحقیر امیز ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی اصل شہری ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ ابھی بھی مسٹر براؤن کے طور پہ ان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں شاید وہ اپنا حق نہیں یہاں ہیرات لینے آئے. اس حوالے سے بھی ہم ضروری امور کے اوپر قانون سازی کر رہے ہیں. تیسرا اس کے اندر جو میکنزم ہے یہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہے ان کو ڈیٹا بیس کی بنیاد کے اوپر احساس کفالت پروگرام میں اس طرح سے لایا جائے کہ جو لوگ آپ نے بتایا ہے اور حامد صاحب نے بھی جس طرف نشاندہی کی ہے جو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کے ڈیٹا بیس کو اکٹھا کر کے حکومتی وسائل کو ان کے اوپر خرچ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے درمیان میں ایک ایسا میکنزم ہو ڈیش بورڈ میں جیسے ٹریفک لائٹ کے طور پہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس شعبے میں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اپنے ہدف کو کب تک ہم حاصل کر لیں گے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو بچوں کے درمیان جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے آلریڈی وظائف کا اجرا کر دیا ہے جو 1500 اور 1000 ہے جو ان بچوں کو ہم مہیا کریں گے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت چھوٹی رقم ہے لیکن ہماری جو نیت درست ہے ہماری سمت درست ہے اور جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کی مدد بھی کرتا ہے. اور یہی اقبال کا ویژن ہے جو کہ ہمارے روحانی استاد ہیں جو فلاحی مملکت ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے لیے جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا وہ علامہ اقبال کے اس خواب سے ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت ہو جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ڈاکٹر رول صاحب ماڈل ایز ہو. این اکانومسٹ غربت کیوں پھیلتی ہے؟ دیکھیں جی اکانومی دو سائڈ کی ہوتی ہے. میں تو 3 پلیئرز کی بات کرتا ہوں ایک ڈیمانڈ سائڈ اور ایک سپلائی سائڈ. ڈیمانڈ سائڈ پہ مارکیٹ چھوٹی ہے. ڈیمانڈ سائڈ پہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو لوگ ہیں ان کو لے لے اور جو ان پروڈکٹیو ہیں ان کو وہ نوکری دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے یہ ریاست کا کام ہو جاتا ہے. سپلائی سائڈ پہ آپ کے پاس یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لیک آف انٹائٹلمنٹس. پہلے ان کے پاس زمین نہیں ہے جو انہوں نے بھی کہا کہ وہ ہمارے 94% 95% لوگوں کے پاس 4 یا 5% ایسٹس ہیں تو وہ یوز ہی نہیں کر سکتے. پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے اینڈ سچ فورتھ. ان کی زمینوں پہ قبضے ہو گئے ان کو بے دخل کر دیا گیا اوور دی 70 ایئرز. دوسرا جو اصل ایشو ان کی انٹرپرینور سکلز جو ہیں اس کو پرائیویٹ سیکٹر اس طریقے سے نہیں لیتی جس طرح امیر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پھر رول گورنمنٹ کا آتا ہے کہ ان کو وہ سہولتیں دیں کہ وہ جو انٹرپرینوریل سکلز ہیں. تیسرا ان کے فائنینسز نہیں ہوتے اور یہاں وہ شاید اخوت نے شروع کیا تھا مگر اب گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے پیسے دیے جائے. مگر جو اصل بات ہے وہ لیک آف سکلز ہے, وہ لیک آف ایجوکیشن ہے جو ہمارے ملک میں ہم نے ایک جیسی ایجوکیشن اس ملک میں نہیں دی. ہم کچھ بچوں کو تو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے بچوں سے بہتر ہوتے ہیں اور باقی قوم کو ہم اگر تعلیم دیتے بھی ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے غربت جو ہے. مگر سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس کے اندر وہ پچھلی گورنمنٹ کی جس نے یہ کہہ رہے ہیں کرپشن ہے کہ وہ اپنے گھر تو بھرتے رہے اور وہ جو قوم تھی جن کے ووٹوں سے وہ آئے تھے ان تک وہ مراتیں ہی نہیں پہنچاتے رہے. اب آپ دیکھیں جب بجلی مہنگی ہوگی, جب اسکول کی فیس نہیں دے سکیں گے, جب آپ پیٹرول کی قیمت نہیں چکا سکیں گے تو آپ بچوں کو تو اس تعلیم پہ نہیں تو پھر آپ کسی مزدوری پہ لگا دیں گے, کوئی کسی ڈینٹر بنا دیں گے کسی جگہ ایسی تاکہ وہ 20 روپے 50 روپے 100 روپے روز کے لے کے آئیں اور گھر چلے. اسی کی وجہ سے پاپولیشن گروتھ بھی ہوئی, انہی لوگوں میں ہوئی جو پاورٹی میں تھی. سو ڈسٹریبیوشن آف چوائسز, ڈسٹریبیوشن آف جو جاب کے ہیں موقع وہ اتنے کم ہم نے اپنے غریب لوگوں کو دیے پچھلی حکومتوں میں کہ اب
آپ کو یہ سارے، میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے جتنی بھی باتیں پرائم منسٹر اس وقت کر رہے ہیں وہ ایک اور لفظ ہے جو شاید وہ نہیں بول رہے مگر وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یہ ساری باتیں پاکستان اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف جا رہا ہے. نو ہنگر, نو بڈی ول بی لیفٹ بیہائنڈ, نو پاورٹی, چائلڈ mortality, وومن ایکولائزیشن, صاف پانی, صاف صحت, صاف شہر, ہم درخت, یہ ساری باتیں جو پاکستان کی یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے اندر وہ ویژنز ہیں کہ ہم 2030 تک دنیا کے اس لیول پہ چلے جائیں جہاں ہم نہ صرف ایک نیوکلیر پاور ہوں, ہم ایک اکنامک وائبل ملک ہوں, اور جہاں لوگ جو ہیں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو کر سکیں. یہ وہ سمت نظر آتی ہے, یعنی ایس ٹی جیز جو ہیں یہ اسی کی طرف چل رہا ہے سارا. اچھا, لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں تمام پروگرامز کا جس میں بنیادی طور پر کفالت اور تحفظ یہ دو بنیادی تصور ہیں جو کہ احساس پروگرام کے تحت چلائے جا رہے ہیں اور اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا رہا ہے. آپ بحیثیت ایک صحافی کے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, عوام کیا آپ کو پلس ملتی ہے ان تمام پروگراموں سے؟ آپ نے پناہ گاہوں کا ذکر کیا, آپ نے لنگر خانوں کا ذکر کیا, تو جب آپ عام آدمی سے ملتے ہیں وہ کیسا اس کو لے رہا ہے؟ حامد صاحب, آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ابھی آپ نے پچھلا سوال کیا نا کہ غربت کی کیا وجہ ہے, دنیا کا ایک اکانومسٹ تھا ڈاکٹر ہیگ, اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم غربت کی سب سے بڑی وجہ ہے اور جس کے سب سے بڑا ذمہ دار حکمران طبقہ ہوتا ہے. وسائل کی غیر منصفانہ شاید کارل مارکس نے پہلے کہا. ہاں, کارل مارکس نے کہا, اس کے بعد ڈاکٹر ہیگ جو ہیں انہوں نے کہا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم, اور بدقسمتی سے 70 سال سے اس ملک میں یہی ہوا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ بالکل درست بات ہے کہ جو اصل میں جس طبقے کو ان تمام اقدامات کا فائدہ پہنچنا چاہیے اب وقت آ گیا ہے اس کو فائدہ پہنچایا جائے. اور جس خوبصورت, میں ابھی بھی بہت ساری اس میں کوتاہیاں رہ گئیں, قباحتیں رہ گئیں, لیکن جس طرح آپ نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا نام لیا, میں خود ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کئی بار انہوں نے جناب وہ بیس بدل کے عورت بن کے گئی, یہ وہ ایک انیشیٹیوز ہوتے ہیں, اور انشور کیا کہ ٹرانسپیرنسی ہو, اور وہ جو کمپلین آ رہی تھی کہ جی 6000 دیتے ہوئے 500 رکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو دیٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ. اور اسی طرح کی ایفرٹس کی اگلے یہ جو کفالت پروگرام کی ایکسٹینشن ہے اس میں بھی یہی ضرورت پڑے گی کہ جو تقسیم ہے, جو حکومت ذمہ داری لے رہی ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو اور اس کے اندر بہترین منصفانہ ڈویژن ہو جائے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے کچھ ایسے گھروں کو دیکھا جن کو اس کووڈ کے درمیان وہ جو 12-12 ہزار روپے ملے اس کی وجہ سے ان کے لیے سروائیو کرنا آسان ہو گیا, ان کے لیے کسی کے آگے ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا اور ان کی مشکلوں میں کمی آئی. تو آج اگر آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اگلے 2-2.5 سال میں عوام کو کچھ بڑا ڈیلیور کرے تو یہی وقت ہے, عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں. 2 ہی چیزیں اب اس وقت عوام کے لیے مسائل ہیں, ایک ان کی غربت اور دوسری جو میں بار بار سفید پوش طبقے کی بات کرتا ہوں جس کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی ایک وجہ مہنگائی ہے. اور حکومت کو اس کے اوپر بہرحال کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا پڑے گا, کچھ نہ کچھ سبسیڈائز کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ بھی ایک ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک کہا. اچھا سر, ایک طرف تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گیا ہے اور ہماری ایکسپورٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے. جابز کے لیے لوگ درکار ہیں, لوگ مل نہیں رہے ہیں, اتنی جابز کریٹ ہو رہی ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا گیا اس کے نتیجے میں ایکٹیویٹی کنسٹرکشن سیکٹر میں ہو گئی ہے کہ اب کوئی مزدور کسی جگہ نہیں ملتا ہے. تو جب اتنی جاب کریشن ہو رہی ہے, جب اتنی اپرچونٹیز اکانومی پروڈیوس کر رہی ہے, تو پھر اس پروگرام کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو سب سے اہم بات ہے ایک ایکوریٹ ڈیٹا کا ہونا. انفارچونیٹلی پچھلی کسی بھی حکومت نے عوام کے ڈیٹا کو بہترین انداز میں مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے کئی ایسی رومرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل فورم پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. دیکھیں, جو ہمارے ایک انٹرنیشنل ڈیلیوری سسٹم یہاں پر برطانیہ کی ایک تنظیم ہے جس کے
سربراہ سر مائیکل ہاربر ہے، انہوں نے بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان میں جو ریاست کی سرپرستی کی بجائے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر احساس کفالت پروگرام رن کیا جا رہا ہے، یہ قابل تقلید ہے۔ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جو جاب کریشن ہوئی ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے یا ایکسپورٹس اس قدر بڑھ گئی ہیں۔ ابھی بھی پاکستان ایکسپورٹس کے حوالے سے سنگاپور سے پیچھے ہے، یو کے سے پیچھے ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جو ہمارے سے چھوٹے ہیں لیکن ان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات کافی درست ہے کہ فیصل آباد میں جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ جو انڈسٹری اس وقت کام کر رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جیسے جب کوئی دوسرا آدمی کارخانہ لگائے گا تو وہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں جب پچھلی حکومتوں کو آج کی حکومت کے ساتھ جائزہ لیں گے تو ہم نے ایک سکیم متعارف کرائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں، جنہوں نے کوئی ورک شاپ بنائی ہے، کارخانہ بنایا۔ ہم نے کہا کہ اگر پچھلے سال آپ کا بل جو بجلی کا آیا تھا اس سے زیادہ بجلی اگر استعمال کیا ہے تو ہم آپ ہم آپ کو بینیفٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو احساس کفالت پروگرام کے تحت جو کرونا وائرس کا جو ابھی بھی معاملہ ہے، یہ جو پینڈیمک ہے، اسے پوری دنیا کو جس قدر متاثر کیا ہے، آپ دیکھیں ہمارے ٹیکس ریونیو بڑھ گئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پاکستان میں ابھی بھی ہوٹلز ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، سکولز ہیں، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، یہ بند پڑے ہیں۔ لوگوں کی زندگی کے جو سائیکل ہے اس میں اگر کچھ ادارے بند ہو جائیں تو ان کی زندگی کا پہیہ آگے کی طرف نہیں بڑھتا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی شاندار قیادت تھی، جو ویژنری قیادت تھی کہ اس نام نہاد اپوزیشن کی تنقید کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور زندگی کا پہیہ آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ اور آپ دیکھیں آج پاکستان کے طول و عرض میں زندگی کے ہر شعبے کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کا پاکستان کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری تقریباً تمام وزارتیں عمران خان صاحب جس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کارکردگی بہتر نہیں ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی پہلے سے رویہ بہت بہتر ہے اور نئے بندوں کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں بینگ این ایکڈیمیشین۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چین نے 70 کروڑ افراد کو گزشتہ چند دہائیوں میں غربت سے نکال لیا، وہ کیا طریقہ تھا، کس طرح سے باہر آ گئے، اور اب کیا وہاں غربت نہیں ہے، اور ہم اگر اس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی کی کنٹینیوشن ہے وہ 1950 سے ہے۔ کوئی پولیٹیکل چینج اس طریقے سے نہیں آئی، حالانکہ دو بڑی امپورٹنٹ چینجز تھیں، ایک ماؤ زیڈونگ کے بعد اور ایک ڈن سوپنگ کے بعد، مگر یہ تینوں ریولوشنز ہیں۔ کارل مارکس کی ماؤ زیڈونگ کی جو ریولوشن ہے اس نے اس ملک کو ایک انڈسٹریل ملک بنا دیا۔ ڈن سوپنگ کی جو ہے اس نے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے کے آیا، اور یہ جو ویژنری ہیں ان دونوں کو ملا کے آگے ایک چائنا نے پہلے دن سے 3 شعبوں پہ بہت زیادہ دیا، اور یہ اسٹیٹ سیکٹر نے۔ ایک ہے یونیورسل ہائیلی ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک تعلیم سب بچوں کے لیے، جو شاید اب ہم آ کے ایک نصاب، اور آئی ہوپ وہ ٹیکنالوجیکل ہوگا، دینے کی کوشش کر رہے ہیں 70 سال کے بعد۔ ہم نے تو یہاں اپیٹائٹ رکھی نا کہ امیروں کے بچے اور پڑھیں گے اور غریبوں کے بچے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، جو پڑھیں گے وہ بھی نوکریاں۔ جی، دوسرا اسی طرح ہیلتھ، یونیورسل مفت ہیلتھ چائنا کی آج تک رہی ہے، اور وہ پریونٹیو بھی ہے اور وہ کریٹیو بھی ہے۔ آپ دیکھیں چند ہفتوں میں انہوں نے اس پینڈیمک پہ جہاں سے شروع ہوا کر لیا، حالانکہ اتنی بڑی۔ تیسرا انفراسٹرکچر، اسٹیٹ نے انٹرنیشنل لیول کا پہلے دن سے انفراسٹرکچر دینا شروع کر دیا۔ یہ 3 ایریاز ہیں۔ جی یہ 3 ایریاز ہیں۔ ہم نے تینوں ایریاز میں اب آ کے شاید ہم کچھ کرنا شروع کیا، تینوں ایریاز میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے بلکہ اسٹیٹ ایجوکیشن کو ہم نے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسپیشلی اپر لیول پہ ہم نے ہیلتھ کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی، اور انفراسٹرکچر کو بھی پرائیویٹائز کیا۔
چائنا کی آج بھی جو کیپٹلسٹ سیکٹر ہے جو بہت ایڈوانس ہے وہ 6% آف چائنا اکانومی ہے. باقی 94% آج بھی اسٹیٹ سیکٹر ہے جو پبلک سیکٹر ہے. مگر اصل ایشو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن ہے, ریسرچ ہے, یونیورسٹیز کا. آپ کمپیئر کریں دیکھیں پاکستان کی کون سی یونیورسٹی ہے اس وقت تک جو انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ کر رہی ہو, جس کی ریکگنیشن ہو, شاید ہوں, پیپر میں بھی لکھتا ہوں اور لکھتے ہیں, ریکگنیشن بھی انٹرنیشنل ہوتی ہو, بٹ جو ہم ایک عجیب و غریب قسم کا ملک ہے. ہم جب چاہتے ہیں تو نیوکلیر پاور بھی بن جاتے ہیں, سوئی نہیں بنا سکتے. ہم سب مرینز بنا لیتے ہیں, بجلی نہیں بنا سکتے. ہم نے ایک کمپریہنسو, دیکھیں ایک بڑی مزیدار بات اس ملک نے کی ہے کہ ہمارے پاس 4 tier آف سائنٹسٹ ہیں ان دس کنٹری, جو بہت زیادہ ملکوں میں نہیں ہیں. سو ہم جب کوشش کرتے ہیں, جب کہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں, مگر چند لوگوں میں. ہم جب تک اس عام آدمی کے بچے کو انٹرنیشنل لیول کی تعلیم نہیں دیں گے, جاب اپرچونٹیز نہیں دیں گے دونوں سیکٹرز میں, پبلک اینڈ پرائیویٹ, ہم انٹرنیشنل لنکیجز جو ہیں ہم صرف احساس پروگرام تک ہی رہیں گے. حامد, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے چائنا کا, لیکن اگر ہم ریسنٹ ہسٹری میں ایک اور ایگزامپل دیں, اور وہ ہمارے اسلامی ملک ٹرکی کی ہے. دیکھیے جب طیب اردگان آتے ہیں تو ایک ٹرکش لیرہ کا پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کی ویلیو میں چلا گیا. یعنی اس طرح تھا کہ بوریوں میں بھر کے لیرے دو اور ایک آپ کو ڈالر ملے گا. اور اس نے within 5 years اس کو چینج کرتے کرتے آج 12 یا میرا خیال ہے 13 ڈالر کا. کیا اس نے, یہ بتائیے. دیکھیے ایک ہی چیز, اور وہ ہے کمٹمنٹ, وہ ہے ڈیڈیکیشن, وہ ہے نہیں میکنزم کیا, میکنزم اس کا. میں جو میرے نالج میں آئی چیز جس کو میں نے سمجھا, اس نے کیا کیا, اس نے ایکسپرٹس جتنے بھی تھے نا ان کو صرف اور صرف ایک ٹاسک دیا کہ جی دس میس ہیز ٹو کلیئر, اور اپنے ریسورسز سے کرنا ہے. یعنی جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں خود انحصاری کا, اور جب لیڈرشپ ٹھیک ہو, یہ میں بار بار کہتا ہوں, لیڈرشپ جب ٹھیک ہو, قومیں خود انحصاری کا فیصلہ کر لیں تو بڑے سے بڑے منج دھار سے نکل جاتی ہیں. امریکہ نے ان پہ سینکشنز لگائیں, نیٹو نے ان پہ بڑی سختیاں کی, یورپ نے اس کو اندر نہیں آنے دیا, کتنا کچھ ہوا ٹرکی کے ساتھ. اس کے باوجود ٹرکی نے ایک چیز پروو کی, اور وہ یہ تھی کہ جب کمٹمنٹ فرام دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو اور وہ کام لے رہا ہو تو ایونچولی قومیں اپنی منزل پا لیتی ہیں. ایکسلنٹ. آپ ناصر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے چائنا ٹرکی اس سارے کانٹیکس میں؟ دیکھیں جو آپ کو میں بتاؤں کہ ٹرکی جو ہے اس کی بھی مثال پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میچ نہیں کرتی. چائنا میں نے وہ ریڈ بک بھی پڑھی ہے, اور جو ڈینگ شاپنگ یہ کہتے ہیں تن شاپنگ, وہ میں وہاں رہتا رہا ہوں. ان کے جو بیسیکلی سب سے بڑی بات ہے, ان کے جو تصور زندگی ہیں وہ ہم سے قدرے مختلف ہیں. وہ وہاں پر کسی بھی سیکنڈ پارٹی کو وہاں پر الاؤ نہیں کرتے, کسی بھی گروپ کو پنپ نہیں دیتے, اور امن و امان کے اوپر کوئی آپ کسی قسم کی زیرو ٹالرنس ہے. یہ میں کتابی بات نہیں کر رہا, میں یہ وہاں پر جو فعالیت ہے اس کے حوالے سے کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کے حوالے سے معاملات ہیں, جو کمیونزم ہے, اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھیں, پھر وہ اس کی جو کنورشن ہے کیپٹلزم کے اندر, اور جو ماؤ زے تونگ سے جیانگ زیمن اور جیانگ زیمن سے پہلے ٹین شاپنگ, اور اس کے بعد جو ان کے تمام ونجا بھاؤ وغیرہ تمام لیڈرز آئے, انہوں نے جو فٹ سٹیپ تھے وہ وہی رکھے کہ ریاست سب سے مضبوط قوت ہوگی, جو ڈائریکشن ریاست دے گی اسی کو تمام لوگوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کوئی گروہ ریاست کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو یا ایجوکیشن کا فری ہونا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے ری انجینئرنگ کی ہے, وہاں پر کوئی ٹیکنالوجی کی, تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. سن لیں ذرا, وہ جو جاپان تھا ان کی جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی ان کو انہوں نے ریپروڈیوس کیا اپنے ملک میں, وہاں کاپی کرنا ایک بہت بڑا فروغ پایا, وہاں پر تمام چیزوں کی انہوں نے ری انجینئرنگ کی ہے. اس حوالے سے ہمارا جو علاقہ غیر جسے کہتے ہیں فاٹا کا علاقہ, اس کے اندر ایک زمانے کے اندر لالا موسیٰ کے اندر یہ جو انڈسٹری تھی بڑی پنپی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب حکومتیں آئیں انہوں نے ایجنڈا جو ہے وہ نیشنل بنایا نہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی تو اب کیا فرق پڑا ہے؟
دیکھیں اب میں سب سے پہلے تو بات ہماری جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو سب سے پہلے تو پاکستان کے ہر شعبے کے اندر قرضوں کے اندر جکڑ دیا گیا، اور جس قدر پاکستان کے ادارے تھے وہ تنخواہیں دینے کے بھی قابل نہیں تھے. امپورٹ بے شمار چیزیں جو پاکستان میں کبھی پروڈیوس ہوا کرتی تھی بجلی کے اور گیس کے بحران کی وجہ سے امپورٹ لیڈ ہمارے ہاں یہاں پر ایک زندگی فروغ پائی. سب سے پہلے تو حکومت نے اس حوالے سے جو خام مال آیا کرتا ہے اور جو امپورٹ کی چیزیں تھیں ان پہ ڈیوٹیز کے ٹیرف کو زیادہ کیا اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ کو ہم اس کی افزائش کر سکیں. ہم نے پیمنٹس کی ایکسپورٹرز کو، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو سیال کوٹ ہے، اس کے اندر ایئر سیال کا جو لانچ ہونا ہے پوری دنیا کے اندر، اس وقت ایئر لائن جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. یہ عمران خان صاحب کی اصل میں بہترین پالیسی ہے، بلکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم واحد ایئر لائن ہے جو کورونا میں لانچ ہوئی ہے. جی میں آپ کو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بڑا سیکٹر ایفیکٹ ہوا ہے وہ ایئر لائن کا ہے. اس کے علاوہ 1990 کے اندر جو ہمارے فیصل آباد کے اندر کیپیسٹی تھی، فل کیپیسٹی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کی، وہ دوبارہ آئی ہے. 3 لاکھ کے قریب صرف فیصل آباد میں جاب کریٹس ہوئی ہیں. یہ بھی ہماری حکومت کی اس پالیسی کے نتیجے کی وجہ سے. اور اس کو ذرا وہی جوڑے نا احساس کفالت کا. پھر دیکھیں احساس کفالت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پر غربت اور جو ہمارا اشرافیہ ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کو بیلنس کی لائن کے اوپر لاتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے جن لوگوں کو ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم غربت کی لکیر سے کہیں دور تک چھوڑائیں. میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے احساس کفالت پروگرام کے تحت بلا سود قرضے بھی ہم مہیا کر رہے ہیں 20,000 سے لے کے 75,000. کامیاب جوان پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، اور اس کے علاوہ پنجاب روزگار سکیم. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کا کوئی بھی شہری جو ہمارا پروگرام دیکھتا ہے، کامیاب جوان پروگرام کے علاوہ پنجاب روزگار سکیم، جس کے لیے آلریڈی 30 بلین روپی ہم نے مختص کر دیے ہیں، اور تمام بینکس اس کے متعلق آن لائن اپلیکیشن لے رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی کرپشن. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کے ایک پروگرام میں مریم صفدر جو آج کل جھوٹ کی مالا صبح ہوتے ہی شروع کرتی ہیں، ان کو چیئرپرسن بنایا گیا، اور 8,000 کے قریب فرضی انہوں نے جب قرضے یہاں پر جاری کیے تو اس ملک کی ایک کرپشن کی ایک بڑی جو لہر ان کی فیملی سے نکلتی تھی ان کو عدالت عالیہ کے حکم پہ ہٹایا گیا. آج یہ پروگرام ہم آن لائن چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسے انوویٹو فائنانسنگ میکنزم بھی کہا جا رہا ہے، اور اسی کے کانٹیکس میں بات ہوتی ہے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن ہو، پروونشل فائنانس کمیشن ہو، یا پھر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہو، یا پھر PC1 کے جو پرفارمرز ہیں اس کے اندر بھی اس کو کہ احساس کفالت کے تحت جو آپ کی کنٹریبیوشنز ہونی چاہیے اس کو انشور کیا جائے گا، اس قسم کی لیجسلیشن ہوگی. اس اپروچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بہت امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم نے 2 چیزوں کو ایک طرف لے کے جانا ہے. ایک تو یہ پاورٹی ایلیویشن اور سائنٹیفک ایجوکیشن، جاب کریشن، قرضے. دوسری طرف ہم نے جو اب 21st سینچری کی ٹیکنالوجیکل جس کو کہتے ہیں تار ہے، دیٹ از دی انٹرنیٹ، دیٹ از دی کمپیوٹرز، دیٹ از دی ڈیٹا کلیکشن اینڈ ڈیٹا، ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور یس یہ جب آپ تھرو انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں کریں گے تھرو تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، وہ جو باٹل نیکس ہیں، وہ جو ریڈ ٹیپزم ہے اس میں سے نکل جائے گا. ڈائریکٹ ایک ریلیشن شپ بٹوین دی ریسیور اینڈ دا گیور کے اندر آ جائے گا ان دی کویسچن، اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ان اے وے ایجوکیٹ بھی کرتا ہے. اور جب پاکستان فاسٹسٹ گروئنگ موبائل ٹیکنالوجی کا ملک ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ موبائل یوز کرتے ہیں. تو یس یہ بہت عقل مندی کا ثبوت دیا گیا ہے کہ اس کے تھرو آپ اپلیکیشنز بھی لیں اور اس کے تھرو آپ اس کو ڈیسیمینیٹ بھی کریں. اینڈ دیٹ از واٹ. اور پھر وقت بھی بچتا ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے بٹوین دی کنزیومر اینڈ دی سپلائر ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو آئی تھنک کہ اس سے زیادہ پروگریسو اسٹیپ
دونوں بات کر رہا ہے نا کہ ایک تو پہنچا رہا ہے وہ ریسورسز ان لوگوں تک، اور دوسرا اس کی شفافیت بھی ہو جاتی ہے، اور تیسرا وہ جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں، اور چوتھا وہ ایجوکیٹ بھی کر دیتا ہے لوگوں کو موبائل ٹیکنالوجی حامد خان المشرقی، اس میں کوئی 6 ملین ویمن جو ہیں ان کو کفالت پروگرام کے تحت فوکس کیا گیا، اور کانسیپٹ تھا 1 ویمن 1 بینک اکاؤنٹ، اور اس کے تحت بہت سارے ایک تو ڈائریکٹ ان کی فائنینشیل اسسٹنس ہوئی، پھر اس کے ساتھ مرغی یا پھر بھینس دینے کا بھی، کہ وہ بکریاں تک پرائم منسٹر نے سارے، اور اس کے اوپر لوگ بہت بظاہر انہوں نے ٹھٹھا بھی اڑایا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ فیملی کے اندر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ اس کی فائنینشیل ایک اسسٹنس ہوتی، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کہی نا، جب بھی کوئی بات اس طرح کے کنٹیکسٹ میں آتی ہے کہ جی یہ مرغی کی بات ہو رہی ہے، یہ انڈے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جب ان لوگوں کو دکھائی گئی ایک ویڈیو کہ جی بل گیٹس نے بھی اسی طرح کی تجویز دی ہے اکنامیکل ریوائیول کے لیے، تو پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اچھا جی بل گیٹس نے کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ویمن کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے، اور جو جس کو کہتے ہیں نا ویمن پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ان کو وسائل بہتر ہو جائیں، ان کی خود انحصاری بہتر ہو جائے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اور اچھا اس میں میں ایک تھوڑا سا ایڈ کروں کہ مجھے یاد ہے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا، کچھ عرصے بعد بینکرز کے ایک گروپ کے قریب مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، وہ کہنے لگے کہ جناب 2000 روپیہ ملتا ہے، وہ سب سے پہلے جا کر چارج کرتی ہے، اپنا لوڈ کرواتی ہے، اس کا مسئلہ ہے جو مرضی کرے وہ اس پیسے سے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاورٹی ایلیویشن تو ایک طرف نہیں سر، موبائل فون کو چارج کرواتی ہے، امپاورمنٹ، جی یہ عورت کی امپاورمنٹ میں بتاتا ہوں، اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ اگر دیکھیں شرعی طور پر اس کے گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے اس کو روٹی دینا، اس کو پردہ، اس کو چادر دینا، ٹھیک ہے، اس کو تحفظ دینا، موبائل لوڈ کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی، نہیں اپنے بچوں سے وہ بات کرے گی جی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کا یہ سٹیپ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور پھر ایک سسٹم میں آ جائیں گے، اینڈ ایون جو انٹرپرینور ویمنز ہیں ان کے لیے قرضوں کا بھی، کہ وہ انٹرپرینور آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں کہ اچھا بھی اب میں کوئی قرض اپلائی کر لوں، کسی روزگار اسکیم کا حصہ ہو جاؤں، کامیاب پنجاب یا کامیاب روزگار جو پروگرام ہے اس کا حصہ بنوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کیا اس میں کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے کسی بھی ملک کا باشعور ہونا اور ترقی یافتہ ہونا کہ اس کی عورت امپاورڈ ہو، اور اس کی عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی نشو و نما زیادہ کر سکے۔ جب آپ اپنے جب آپ مرغی اور انڈوں کی بات کر رہے تھے تو یہ امیروں کے عورتوں یا امیروں کو کیا پتا کہ غریبوں کے پرابلم کیا ہیں، ان کے یہی پرابلم۔ ابھی وہ چلتی ہے جو سوشل میڈیا پہ ایک ویٹر کا جب کر رہی ہے مینیجر کا انٹرویو، کتنی غلط۔ جی جی دیکھیں نا آپ، بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ افریقن ملکوں میں کیا گیا اور کامیاب ہوا۔ 3 ویسٹ افریقن کے مرغی انڈے اور بھینسیں دی گئیں اور وہ فیملیز جو ہیں وہ پاورٹی ایلیویشن بھی ہوئی، بچوں کی صحت میں بھی گئے، اور وہ عورتیں پھر کاروبار بھی کرنی شروع کر دیں، اپنی بھینسوں کا دودھ بیچتی تھی، مکھن بیچتی تھی۔ تو یہ ایسے ہی نہیں آیا وہاں سے، اٹ از اے ویری ٹیسٹڈ پروگرامز، اور یہی ہیں جو ہمارے پنجاب کے اور سندھ کے اور بلوچستان کے اور کے پی کے لوگوں کی عام عورتوں کو، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہوگی، ایکول لیول پہ اپنے مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ اور لیول پہ ترقی کر رہا ہے۔ میں اسی پہ چاہوں گا ناصر صاحب کی توجہ اس جانب دلوانا کہ ان کی وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت احساس نشو و نما پروگرام کے پہلے مرحلے میں بلوچستان کے ضلع قلات اور ذوب میں 6 نشو و نما مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کے اس اقدام کا مقصد نقد وظائف، غذائیت سے بھرپور خوراک، طبی معائنے اور تربیت کے ذریعے غریب بچوں میں سٹنٹنگ جو گروتھ کا مسئلہ تھا اس پر قابو پانا ہے اور ان کی غذائیت کو بہتر کرنا ہے۔ دیکھیں جو میں اس میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں
کہ پاکستان غذائی قلت کے اعتبار سے جو کہ بچوں کے اندر ان کی نشو و نما کے حوالے سے 40% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے پوری ورلڈ کے اندر، اور بلوچستان ہمارے سابقہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہاں پر جو ناانصافی کا تاثر ہے اس کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو وہاں پر لوگ اس کے محسوس محلے وقوع کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ وہاں کے سرداروں نے جو حکومتی امدادی پروگرام تھے ان کو بھی غریبوں تک منتقل نہیں ہونے دیا۔ انفارچونیٹلی یہ بھی بلوچستان کے لوگوں کا ایک ڈائلما ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ جو اس حوالے سے ایک ایسا بچہ ہے جو غذائی قلت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس میں ہم نے جو بچیاں ہیں ان کو 2000 روپے کا وظیفہ بھی دیا ہے، اور جو لڑکے ہیں ان کو 1500 روپے کا۔ میں آپ کو پہلے بھی کہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی فنڈز اتنے نہیں ہیں، وہ دن دور نہیں ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جنوبی ایشیا کے اندر پہلا ملک ہے جو کہ اس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، جیسے ریاست مدینہ کے بار بار کانسیپٹ کا ساؤتھ آف پنجاب میں یا بلوچستان میں غربت جس کسی نے دیکھی ہے اسے علم ہے کہ ان انٹرونشنز کا کیا فائدہ ہے۔ یہ جو ہم سینٹر وہاں پر قائم کیے ہیں اس کے لیے ان شہروں جہاں نہ کی پینے چوائس کا ہے۔ پانی ہے، دیکھیں انفارچونیٹلی وہاں پر جو معاملات 74 سال میں ان علاقوں کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے جو وسائل لگنے چاہیے تھے، جو ان کو گیس کی رائلٹی کے حوالے سے ایشوز تھے، جو ان کے اپنے وسائل کے حوالے سے ایشوز تھے، وہ سولو نہیں کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جب حکومت میں آئے کہ بلوچستان ہماری پہلی پریورٹی ہوگی، اسی وجہ سے احساس کفالت کے اس پروگرام کے اس حصے پہ ہم نے سب سے پہلے ان دور دراز کے شہروں کے اندر یہ مراکز قائم کیے ہیں جہاں پر نہ صرف ان کی سائنٹیفک انداز میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے بلکہ جس چیز کی کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے اس حوالے سے ان کو آج کے دور کے سائنٹیفک میتھڈ کے تحت علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ معاملات بہت آگے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے اکثریت بلا شبہ جو ریموٹ ایریاز ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، کیا کہنا چاہیے ان کا کیا فرض ہے، وہ کیا کریں اس پروگرام کے حوالے سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا پہیہ مشکل سے چلتا ہے اور وہ اسی وقت چلتا ہے جب لوگ حکومت کے پہیے کو دھکا دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وہ ہم جا کے اپنے پرابلمز رجسٹر کرائیں ان سارے جگہوں پہ تاکہ ہمارے جاب کریشن بھی ہو، ہماری امپاورمنٹ بھی ہو، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بھی ہو اور ہمارے بچوں کی اور ہیلتھ بھی ہو۔ اور آئی ایگری کہ ایک بات جو ہمارے ملک میں نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ بہت سارے پرابلمس ہیں وہ لیک آف سیکورٹی ہے۔ تو کمیونٹی پارٹیسپیشن جو ہے اپنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جب تک وہ لنک نہیں کرے گی یہ چیزیں جو ہیں اس لیول تک گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچیں گی۔ حامد خان المشرقی۔ حامد صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں رورل ایریاز کی، دور دراز علاقوں کی، تو میں یہ کہوں گا کہ ان علاقوں کے اندر جو بھی ایک یا دو جو پڑھے لکھے افراد ہیں گاؤں کے یا اس دیہات کے یا اس علاقے کے، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں اطلاع دیں اور ساتھ ساتھ ان کو اس کی افادیت بتائیں اور کوشش کریں کہ ہر ایک شخص کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیں تاکہ ایک پڑھا لکھا آدمی پورے گاؤں کے لیے وسیلہ روزگار بن سکتا ہے، نوجوان جو ہیں وہ یہ تاکہ ان کی ریچ ہو وہاں تک۔ اور گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہ جن کے پاس شناختی کارڈ ہے نہ جن کے پاس فونز ہیں، تو وہ جو موبائل ویریفیکیشن ہے اس عمل کے اندر گاؤں کا ایک پڑھا لکھا آدمی 400-500 لوگوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ حکومت تو دے رہی ہے لیکن ان تک پہنچانے کے لیے اس کو برج کا کام کرنے کے لیے گاؤں اور قصبے کے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور خدمت خلق کریں۔ ناصر صاحب لاسٹ ورڈ۔ دیکھیں جی ہماری حکومت کی پہلی پریورٹی غریب ہے۔ پرائم منسٹر نے واضح اور باشگاف الفاظوں میں کہا ہے کہ مجھے غریبوں کا وزیر اعظم سمجھا جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان لینڈ آف اپرچونٹی ہے، اس کو غریبوں کے لیے ایک پیراڈائز بنائے، یہاں پر ان کے وسائل کے حصہ دار بنائے، اور احساس کفالت پروگرام اصل میں غریبوں کو اوپر اٹھانے کا ایک پروگرام ہے جو ریاست مدینہ کا منشور ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو ویژن ہے اور جس کو اب
عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گراؤنڈ پر لے آیا گیا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسی ایک قداور شخصیت جو ہیں وہ چلا رہی ہیں وزیر اعظم کے ویژن کے تحت، اور ان کی پوری ٹیم اس کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ جہاں جہاں پر اس حوالے سے پرابلمز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور زیادہ سموتھنس اس میں لانی چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں ناصر سلمان صاحب، ڈاکٹر قیس اسلم اور حامد خان المشرقی ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔